अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत होंगे। दोस्तों, हाल ही में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के 80वें इजलास से अपना शानदार ख़िताब किया है। उन्होंने अपने ख़िताब का आगाज़ कुरान मजीद की एक सूरत से किया है। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व क़ामस सलाता व आतज़ ज़काता वल मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीन फिल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब करते हुए हमारे जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने सबसे पहले तो इंडियन की जारहियत का जिक्र किया और फिर उसके बाद अफ़वाज पाकिस्तान की तारीफ़ भी की कि किस तरह मुँह तोड़ इंडिया को जवाब दिया गया। और इस जंग को रुकवाने के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों का भी जिक्र किया और उनका भी शुक्रिया अदा किया। और इसमें हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इंडिया को डायलॉग को भी ऑफ़र दी कि वो हमारे साथ कश्मीर के इशू पे और पानी के इशू पे भी बात करें, हमारे साथ जो है वो डायलॉग करें। इसके बाद हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ग्लोबल वार्मिंग पे भी बात की कि किस तरह पाकिस्तान को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल लाखों डॉलर का जो है नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गज़ा पे भी बात की कि गज़ा पर जैसे इसराइल मज़ालिम ढा रहा है, वहाँ पे जो नस्ल खुशी कर रहा है, और उन्होंने सीज़ फायर की भी बात की और टू सोल्यूशन के हवाले से भी बात की और यूनाइटेड नेशन ने जो करारदादें पेश की हैं इस पर अमल दरामद के हवाले से भी बात की। इसके बाद दोस्तों वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यूक्रेन की भी बात की कि उस मसले को भी हल किया जाए। आइए हम आपको ले जाते हैं बराह रास्त जनरल असम्बली की तरफ कि जहाँ हमारे वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ ख़िताब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं वो हमेशा भलाई के साथ खड़े होते हैं, ना कि बुराई के साथ। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम और सुबह बख़ैर। मैं मोहतरमा अनालीना बारबुक को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास की सदारत संभालने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को भी मौजूदा कठिन हालात में अक़वाम मुत्तहिदा की जुर्रतमंदाना क़यादत पर ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। दुनिया आज से पहले कहीं ज़्यादा पेचीदा है, तनाज़ात में शिद्दत आई है, बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है, इंसानी बहरान बढ़ रहे हैं, दहशत गर्दी अब भी एक संगीन ख़तरा बनी हुई है। झूठी मालूमात और जाली ख़बरें अवामी एतमाद को मजरूह कर रही हैं और मौसमियाती तब्दीली हमारी बका को ख़तरे में डाल रही है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए। आज आलमी ताउन कोई इख्तियार नहीं बल्कि वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन पर मबनी है, जो अमन, बाहमी एहतराम और ताउन के उसूलों पर कायम है। हम मसाइल के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं और बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात को हल करने के ख्वाह हैं। गुज़श्ता साल इसी फोरम पर मैंने ख़बरदार किया था कि पाकिस्तान किसी भी बैरूनी जारहियत के ख़िलाफ़ इंतहाई फ़ैसला कुन कार्रवाई करेगा और वो अल्फाज दुरुस्त साबित हुए। अगरचे मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसा ना हो, मगर तकदीर ने कुछ और मुकर्रर किया था। रवां बरस मई में जब हमारे मशरक़ी सरहद से बिला इश्तियाल जारहियत की गई तो दुश्मन गरूर व तकब्बुर के नशे में मुब्तला आया। हमने उसे ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त देकर पीछे धकेल दिया और ऐसा ज़ख्म दिया जो हमेशा याद रखा जाएगा। भारत ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार और बैनुल अक़वामी तहकीकात की मेरी मुखलिसाना पेशकश को मुस्तरद करके एक इंसानी सानहे से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की। इसके बजाय उसने हमारे शहरों पर हमले किए और बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। जब हमारी इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी हुई तो हमारा जवाब अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के
آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کے جائز حق میں دیا گیا۔ ہماری بہادر مسلح افواج نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی شاندار قیادت میں غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت، جرت اور حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے حملے کو پسپا کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو کی قیادت میں ہمارے شاہینوں نے فضاؤں میں اڑان بھری اور دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ 7 بھارتی جنگی طیارے ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ یہ ایک فیصلہ کن اور تاریخی جواب تھا جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ میں اس عظیم فتح کے معماروں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہر افسر، ہر سپاہی اور ہر شہید کے ورثاء کو ان کے نام ہمیشہ عزت و وقار سے یاد رکھے جائیں گے۔ ان عظیم ماؤں کو بھی سلام جنہوں نے اس وطن کی خاطر اپنے بیٹے قربان کیے۔ ان کا حوصلہ ہمارا راستہ روشن کرتا ہے اور ان کی قربانی کبھی رائیگاں نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ میں ہر پاکستانی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس نازک وقت میں اتحاد، ہمت اور استقلال کا مظاہرہ کیا اور ایک ناقابل شکست دیوار بن کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اگرچہ ہم ایک مضبوط پوزیشن میں تھے، پاکستان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جرأت مندانہ اور بصیرت افروز قیادت کے نتیجے میں جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی۔ ہم ان اور ان کی ٹیم کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو ممکن بنایا۔ صدر ٹرمپ کی بروقت اور فیصلہ کن مداخلت نے جنوبی ایشیا میں ایک ممکنہ بڑی جنگ کو روکا۔ اگر وہ بروقت قدم نہ اٹھاتے تو خطے کو تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ لہٰذا صدر ٹرمپ کی امن کے لیے شاندار خدمات کے اعتراف میں پاکستان نے انہیں نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا۔ یہ میرا اور ہمارے قومی ادب کا چھوٹا سا اظہار تشکر ہے۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے دوست اور شراکت دار ممالک چین، ترکیہ، سعودی عرب، قطر، آذربائیجان، ایران، متحدہ عرب امارات اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے تہہ دل سے مشکور ہیں جنہوں نے مشکل گھڑی میں پاکستان کی سفارتی حمایت کی۔ ہم نے جنگی دباؤ سے نمٹ لیا ہے اور اب ہم خطے میں دیر پا امن کی بحالی چاہتے ہیں۔ یہی میرا سب سے مخلصانہ اور سنجیدہ پیغام ہے جو میں اس معزز عالمی فورم کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام حل طلب مسائل پر جامع، بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ جنوبی ایشیا کو اشتعال انگیزی نہیں بلکہ دور اندیشی اور تدبر پر مبنی قیادت کی ضرورت ہے۔ بھارت کی ایک طرفہ اور غیر قانونی کوشش کہ وہ اپنے مفاد میں معاہدات کی شقوں کو متاثر کرے نہ صرف معاہدے کی روح کے خلاف ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین کی بھی صریح خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے واضح طور پر اعلان کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا کہ میں نے گزشتہ برس اس ہال سے کہا تھا، ہم بہر صورت اور پرعزم نیت کے ساتھ انشاءاللہ ان 24 کروڑ عوام کے ناقابل تقسیم حق استفادہ آب کا دفاع کریں گے۔ ہمارے دریاؤں پر کسی قسم کی خلاف ورزی جان لیوا ثابت ہوگی، ایک ایسا عمل جو عملی طور پر جنگ کے مترادف ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، میں اس عظیم فورم کے ذریعے کشمیری عوام کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، ہماری قوم ان کے شانہ بشانہ ہے اور ایک دن انشاءاللہ بھارت کا ظلم و جبر کشمیر میں رک جائے گا۔ کشمیر اپنا بنیادی حق خود ارادیت ایک منصفانہ ریفرنڈم کے ذریعے اقوام متحدہ کی نگرانی میں حاصل کرے گا۔ عزت مآب صدور فلسطینی عوام کی حالت اس دور کی سب سے المناک کہانیوں میں سے ایک ہے۔ اس طویل عرصے سے جاری ظلم نے عالمی ضمیر کو زخمی کیا ہے اور ہماری اجتماعی اخلاقی ناکامی کا ثبوت ہے۔ تقریباً 80 برسوں سے فلسطینی عوام نے دلیری سے اسرائیل کے ظالمانہ قبضے کا مقابلہ کیا ہے۔ مغربی کنارے میں ہر گزرتا دن نئے مظالم لاتا ہے۔ غیر قانونی آباد کار بے خوف و خطر تشدد کرتے ہیں
اور بے گناہوں کو آزار پہنچاتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کے حملوں نے معصوم عورتوں اور بچوں پر ایسی دہشت اور تکلیف ڈالی ہے جو انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ہمیں بلند آواز سے بولنا ہوگا اور واضح انداز اپنانا ہوگا۔ ہمارے کلمات شاید دیر سے ہوں مگر چھوٹے نہیں۔ ہم نے ہند رجب نامی ننھی بچی کی کانپتی آواز سنی جب وہ بدترین حملے کے نازک حالات میں زندگی کی بازی لڑ رہی تھی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ننھی لڑکی ہند رجب گویا ہماری بیٹی ہو اور ہم اس کی زندگی کی قدر نہ کریں؟ میری اور پوری مسلمان امہ کی فریاد ہے کہ ہم نے ہند رجب کو مایوس کیا اور وہ ہمیں نہ اس دنیا میں بخشے گی نہ آنے والے جہاں میں۔ جیسا کہا جاتا ہے سب سے چھوٹا تابوت اٹھانا سب سے بھاری ہوتا ہے۔ میں نے خود 6 سالہ عباس کا چھوٹا تابوت اٹھایا جو اسی دردناک حال کی ایک تصویر ہے۔ لہٰذا ہم غزہ کے بچوں یا دنیا کے کسی بھی بچے کو مایوس نہیں کر سکتے۔ ہمیں فوراً جنگ بندی کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ پاکستان فلسطینی عوام کے مطالبے کی پختہ حمایت کرتا ہے کہ ایک خود مختار ریاست فلسطین قائم کی جائے۔ 1967 کی سرحدوں کے اندر القدس شریف اس کے دارالحکومت قرار پائے۔ فلسطین مزید زنجیروں کا محتاج نہیں رہ سکتا۔ پاکستان نے 1988 میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے میں اولین ممالک میں سے ایک کا کردار ادا کیا تھا، اور آج ہم دنیا بھر میں تسلیم ریاست فلسطین کے عمل کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دیگر ممالک سے بھی ایسا کرنے کی اپیل کرتے ہیں، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ میں صدر ٹرمپ کی اس تاریخی امن پیشکش کا بھی مشکور ہوں جس نے عرب اور اسلامی ریاستوں کو مشاورتی اجلاس کے لیے اقوام متحدہ میں مدعو کیا۔ مجھے امید ہے کہ اس نے جنگ بندی کی امید کو نئے سرے سے زندہ کیا ہے، اور اس کامیابی کا حصہ ہر اس کوشش کا ثمر ہے جس نے امن کو ممکن بنایا۔ معززین، اسرائیل کے حالیہ حملے اور متعدد ممالک کی علاقائی سالمیت کی خلاف ورزیاں اس کے سرکش رویے کا مظہر ہیں۔ پاکستان اپنے بھائی قطر کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے اور ہم یوکرین تنازع کے پرامن حل کی تمام کوششوں کی حمایت کرتے ہیں تاکہ انسانی مصائب اور عالمی اضطراب کا خاتمہ ہو سکے۔ جناب صدر، پاکستان دہشت گردی کی ہر شکل کی شدید مذمت کرتا ہے۔ 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے پاکستان عالمی ازداد دہشت گردی کے محاذ پر کھڑا ہے۔ ہمیں اس جنگ میں تقریباً 90,000 سے زائد جانوں کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ بچے، مائیں، بہنیں، بزرگ، ڈاکٹرز، انجینئرز، اور ہمیں مالی نقصان بھی ہوا۔ اگر آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں تو دہشت گردی کا مقابلہ یکساں اہمیت رکھتا ہے، چاہے سزا نیو یارک میں ہو یا لاہور میں، اسلام آباد یا لندن میں، ایک ہی انسانی المیہ ہے یہ، اور دنیا ایک بین الاقوامی گاؤں ہے۔ یہ دنیا تبھی امن کی خوابگاہ بن سکتی ہے جب پاکستان کی قربانیاں اور کردار کو تسلیم کیا جائے۔ اگر دہشت گرد ہمارے اندرونی دفاعی اقدامات کے بغیر آزاد ہوتے تو وہ دنیا کے بڑے شہروں میں بھی برسر عام تباہی کر رہے ہوتے۔ یہ ہماری عاجزانہ اور باضمیر کوشش ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ آج ہم بیرونی امداد یافتہ دہشت گرد گروہوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، جن میں بعض گروہ افغان سرزمین سے حملہ کرتے ہیں، جیسے TTP، فتال، کواراج اور دیگر، جو پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دیتے ہیں۔ ہم بطور ہمسایہ ملک افغانستان کی امن و سلامتی میں براہ راست مفاد رکھتے ہیں۔ ترقی اور خوشحالی کی کنجی علاقائی استحکام اور باہمی رابطہ کاری میں ہے۔ پاکستان تمام شراکت داروں کے ساتھ مل کر انسانی امداد پہنچاتا ہے، اقتصادی بحالی کی کوشش کرتا ہے اور افغانستان میں ایک جامع سیاسی ڈھانچے کی تشکیل کی حمایت کرتا ہے۔ عارضی افغان حکومت کو انسانی حقوق، خصوصاً خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے اور یہ یقینی بنانا چاہیے کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ خواتین و حضرات، نفرت انگیز تقریر
تفریق یا کسی کے خلاف تشدد کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ہندو انتہا پسندی یا کسی بھی قسم کی مذہبی انتہا پسندی جیسی سوچیں پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ اسلامو فوبیا کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر اس کا مؤثر مقابلہ ناگزیر ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ میں ایک خصوصی نمائندے کے تقرر کا خیر مقدم کرتا ہے تاکہ اس تفریق کا مقابلہ کیا جا سکے۔ معززین، جب ہم ماحولیاتی بحران کا سامنا کر رہے ہیں تو سب سے فوری اور مشترکہ اقدام کی ضرورت ہے۔ 2022 میں پاکستان کو شدید سیلاب نے بربادی سے دوچار کیا۔ میراثی نقصانات، لاکھوں بے گھر افراد، اربوں ڈالر کا مالی نقصان اور جانی نقصان ہوا۔ اس سال بھی ہم نے بڑے سیلاب کا سامنا کیا۔ ہزاروں دیہات زیر آب آئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، سینکڑوں جانیں ضائع ہوئیں، فصلیں، مویشی اور املاک پانی میں بہہ گئے۔ ہماری قوم ایسے ایام میں متحد رہی اور ہم اس قدرتی عذاب کا مقابلہ استقامت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ خدا کے فضل سے میں نے اس چیلنج کے پیش نظر ماحولیاتی ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے۔ 2022 اور 2025 کے تباہ کن سیلاب موسمیاتی تبدیلی کی سنگین حقیقتوں کی واضح مثالیں ہیں۔ پاکستان عالمی سطح پر کم سے کم گیسوں کا اخراج کرتا ہے، مگر ہم موسمیاتی تبدیلی کی شدت سے بے حد متاثر ہیں۔ ہمیں بار بار قرض لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ انصاف نہیں، مساوات نہیں اور درست بھی نہیں۔ ایک ترقی پذیر ملک سے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ قرض لو جب وہ ہر سال انہی چیلنجوں کا سامنا کر رہا ہو؟ قرض لینا معیشت کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہم خود انحصار، محنت اور لگن سے بہتری لائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ خواتین و حضرات، ماحول کے مسائل سے نبرد آزما ہوتے ہوئے میں ملکی اقتصادی میدان میں خوشخبری بھی سناتا ہوں۔ سماجی و اقتصادی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود ہماری حکومت کی اولین ترجیحات ہیں۔ ہم نے بنیادی ساختہ اصلاحات متعارف کرائی ہیں، ٹیکس نظام کو جدید اور شفاف بنایا ہے، پیداوار بخش سرمایہ کاری کو فروغ دیا ہے اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور دیگر جدید شعبوں کو مستقبل کے اہم آلات کے طور پر اپنایا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی صورت میں چین کے ساتھ ہماری ہمہ موسم شراکت داری ترقی کی راہوں میں معاون ہے، اور میں صدر شی جن پنگ کے وژن اور دور اندیشی کی قدر کرتا ہوں، جنہوں نے بین الاقوامی تعاون کے لیے ایک فریم ورک پیش کیا ہے جو منصفانہ، مساوی اور شمولیتی ترقی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ معززین، بطور ایک غیر مستقل رکن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان تنازعات کی روک تھام اور قیام امن میں اپنا مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ ہماری صدارت میں قرارداد 2788 کی متفقہ منظوری اس بات کی علامت ہے کہ کثیر الجہتی انداز اقوام متحدہ کے چارٹر کی حرمت اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مؤثر نفاذ کے لیے ہمارے اجتماعی عزم کو تجدید ملی ہے۔ میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ امن، انصاف اور ترقی کے لیے کھڑا رہے گا، ایک ایسی اقوام متحدہ کے حق میں جو سب کے لیے منصفانہ، شامل اور مؤثر ہو۔ آئیں اس 80ویں سالگرہ کو محض ماضی کی یاد نہ بنائیں، بلکہ ہم مل کر تاریخ لکھیں اور آئندہ برسوں کے لیے ایسا مستقبل ترتیب دیں جہاں اقوام متحدہ حقیقی امید برائے عالمی بھلائی بنے۔ آئیں مل کر بہتر بننے کی جد و جہد کریں۔ بہت شکریہ۔ اقوام متحدہ زندہ باد۔ خدا آپ سب کا حافظ رہے۔ United Nations, long live. God bless you.